आदाब दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। सचवाला जी की लाइव स्ट्रीम में और दरस कुरान सीरीज में आप सभी का स्वागत है। जी आदाब सर, प्रणाम। जी जीते रहिए। कैसे हैं भाई? जी एकदम बढ़िया हूँ। सचवाला जी, आज सूर्य गाय की कौन सी आयत है? आज जो है 275 है। सूर्य गाय, सूर्य बकरा 275। जी हाँ जी सर, ये स्क्रीन पर। जी, इसमें ये लिखा है अल्लज़ीना यअकुलून अर्रिबा ला यक़ूमून इल्ला कमा यक़ूमुल्लज़ी यतख़ब्बतुहु अश-शैतानु मिनल मस ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू इन्नमल बैउ मिस्लुर रिबा व अहल्लल्लाहुल बैअ व हर्रमर रिबा फमन जाअहु मौइज़तुम मिन रब्बिही फंतहा फलहु मा सलफ़ व अम्रुहु इलल्लाह व मन आद फउलाइका अस्हाबुन नारि हुम फ़ीहा खालिदून। मगर जो लोग सूद खाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जो है एक टॉपिक बदल गया। अब जो है सूद, या जिसे हम इंटरेस्ट कह लें, या फिर जो है रिबा, अरबी में उसके लिए एक लफ्ज़ आता है रिबा। कुरान ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। सूद उसका फ़ारसी लफ्ज़ है और उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। इसका मतलब यह है जिसे हम हिंदी में ब्याज कहते हैं। अब्दुल हमीद साहब, ब्याज कहते जी हैं। जी, ब्याज ब्याज। ब्याज, हाँ। अच्छा, तो असल में ये उसकी बात अब यहाँ हो रही है। मगर जो लोग सूद खाते हैं यानी ब्याज खाते हैं, उनका हाल उस शख्स जैसा होता है जिसे शैतान ने छू कर बावला कर दिया हो। और इस हालत में उनके मुब्तला होने की वजह यह है कि वो कहते हैं तिजारत भी तो आखिर सूद ही जैसी है। हालांकि अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया है और सूद को हराम। लिहाजा जिस शख्स को इसके रब की तरफ से यह नसीहत पहुँचे और आइंदा के लिए वो सूद खोरी से बाज आ जाए, तो जो कुछ वो पहले खा चुका उसका मामला अल्लाह के हवाले है, और जो इस हुक्म के बाद फिर उसी हरकत का इआदा करे वो जहन्नमी है, जहां वो हमेशा रहेगा। इसमें इसकी सचवाला जी समझ आई? फुटनोट देख लीजिए इसकी प्लीज। जी हाँ, इसके फुटनोट में ये कहा गया है, इसके 2 3 4 फुटनोट हैं, 5 हैं बल्कि। जी, मौदूदी साहब ये कह रहे हैं असल में लफ्ज़ रिबा इस्तेमाल हुआ है जिसके माना अरबी में ज़ियादती और इजाफे के हैं। इस्तिलाहन अहले अरब इस लफ्ज़ को उस जायद रकम के लिए इस्तेमाल करते थे जो एक कर्ज ख्वाह अपने कर्जदार से एक तयशुदा शरह के मुताबिक असल के अलावा वसूल करता था। इसी को हमारी ज़बान में सूद कहते हैं। नुज़ूल कुरान के वक्त सूदी मामलात की और शक्लें राइज थीं और जिन्हें अहले अरब रिबा के लफ्ज़ से ताबीर करते थे। वो ये थीं कि मसलन दूसरे शख्स के हाथ कोई चीज़ फ़रोख्त करता और अदाए कीमत के लिए एक मुद्दत मुकर्रर कर देता। अगर वो मुद्दत गुजर जाती और कीमत अदा न होती तो फिर वो मज़ीद मोहलत देता और कीमत में इजाफा कर देता। या मसलन एक शख्स दूर से एक शख्स क्या है एक शख्स दूसरे शख्स को, अच्छा, एक शख्स दूसरे शख्स को कर्ज देता और उससे तय कर लेता कि इतनी मुद्दत में इतनी रकम असल से ज़ायद अदा करनी होगी। या मसलन कर्जक़ाह और कर्जदार के दरमियान एक ख़ास मुद्दत के लिए एक शरह तय हो जाती थी, और अगर इस मुद्दत में असल रकम मा इजाफा की अदा न होती तो मज़ीद मोहलत पहले से ज़ायद शरह पर दी जाती थी। इसी नौइयत के मामलात का हुक्म यहाँ बयान किया जा रहा है। अच्छा, फुटनोट नंबर 2 में ये कह रहे हैं कि अहले अरब, अब असल में सारी बातें वो जो है जो अरब का उस ज़माने का जो समाज था उसकी बातें ये तारीख से ले रहे हैं मौदूदी साहब। अहले अरब दीवाने आदमी को मजनून यानी आसेब ज़दा के लफ्ज़ से ताबीर करते थे, और जब किसी शख्स के मुतालिक ये कहना होता कि वो पागल हो गया है तो यूं कहते कि उसे जिन लग गया है। इसी मुहावरे को इस्तेमाल करते हुए कुरान सूदखोर को उस शख्स से तशबीह देता है जो मखबूतुल हवास हो गया है, यानी जिस तरह वो शख्स अक्ल से खारिज होकर गैर मुतदिल हरकत करने लगता है, इसी तरह सूदखोर भी
रुपए के पीछे दीवाना हो जाता है और अपनी खुद गर्जी के जुनून में कुछ परवाह नहीं करता कि उसकी सूद खौरी से किस किस तरह इंसानी मोहब्बत, उखुव्वत और हमदर्दी की जड़ें कट रही हैं, इज्तिमाई फलाह बहबूद पर किस कदर तबाहकुन असर पड़ रहा है और कितने लोगों की बदहाली से वो अपनी खुशहाली का सामान कर रहा है। ये उसकी दीवानगी का हाल इस दुनिया में है, और चूंकि आखिरत में इंसान उसी हालत में उठाया जाएगा जिस हालत पर उसने दुनिया में जान दी है, इसलिए सूद ख्वार आदमी क़यामत के रोज एक बाउले मखबूतुल हवास इंसान की सूरत में उठेगा। फुटनोट नंबर 3 में लिख रहे हैं, बहुत लंबी है यार, ये इतनी पूरी पढ़े, मैं शॉर्ट में करता हूं उसको। और जो है यही अगर अकीदे की बात है उसमें अभी जैसा ये कि वो कहाँ रहेगा, जहन्नम में रहेगा और सख्त अजाब रहेगा, तो अब असल में ये सारी बातें मौजूदी सूद का एक्सप्लेनेशन देखना चाह रहा। नहीं, एक्सप्लेनेशन तो जो है इवन कुरान में तो नहीं है, और फिर जो है वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ये आज तक जो है उलमा इस्लाम या फुक़हा इस्लाम इसमें इख्तिलाफ रखते हैं, इनमें जो है इत्तिफाक राय नहीं है, क्योंकि मौजूदा दौर में भी जो नई नई शक्लें हैं, अब कहने को तो वो इंटरेस्ट के नाम से जो है किया जाता है। आपको पता है कि बैंक से जो सूद या फिर जो इंटरेस्ट मिलता है, तो उलमा की अक्सरियत इसे सूद कहकर, इसे हराम कहकर छोड़ देती है, लेकिन आज भी जो है यानी उलमा का एक ऐसा तबका है जो मौजूदा यानी मतलब बैंकिंग के सिस्टम से उसको वाकिफियत है, और वो जानता है कि बैंक क्या होता है, बैंक के कारोबार कैसे होते हैं। तो उसके बाद मिस्र के जामे अजहर के उलमा ने इस बात का फतवा दिया कि बैंक से जो इंटरेस्ट मिलता है वो जायज है, वो हराम नहीं है। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि उलमा इस्लाम के सामने एफडी का जो पैसा आ रहा हो जायज है। हाँ, एफडी का पैसा, या फिर जो है आपने अगर उसको करंट अकाउंट में भी रखा है जो थोड़ा सा बढ़ के आता है, जो भी जो एक्स्ट्रा मनी, जो एक्स्ट्रा पैसे आपको जो है बैंक से मिलते हैं, तो वो आपके लिए जायज है इन उलमा के नजदीक, जो मिस्री उलमा के नजदीक। लेकिन दुनिया के और बेशतर उलमा इसको अभी भी हराम कहते हैं। तो आप अंदाजा लगाएं कि एक चीज कुछ उलमा के नजदीक हलाल है और कुछ के नजदीक हराम हो गई। ये कितनी बड़ी बात है, आप सोचिए। ये इतनी बड़ी बात है कि इस्लाम ने इंटरेस्ट को लेकर, कहने को तो रिबा का लफ्ज कुरान में बार बार आया है, रिपीटेडली आया है, लेकिन उसके बावजूद कुरान रिबा की एग्जैक्ट डिफिनेशन करने से कासिर है। कुरान नहीं समझा सका कि एग्जैक्ट जो है डिफिनेशन इसकी क्या है। कहने को तो अब आप देखिए कि ये रिबा के बारे में कुरान ये कहता है कि जो कोई रिबा से बाज नहीं आएगा, उसको छोड़ेगा नहीं, वो गोया कि क्या है, वो अल्लाह और उसके रसूल से जंग कर रहा है। जंग, इतनी बड़ी बात कह दी गई है, लेकिन इतनी बड़ी बात कहने के बावजूद भी ये जिसे रिबा कहा गया है उसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन कुरान में नहीं है, कुरान में नहीं है। यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। सच वाला जी। जी जनाब। जमात इस्लामी हिंद दिल्ली जो पूरे हिंदुस्तान में चलती है, उनका एक स्पेशल एजेंडा है ये, जो उनके मैनिफेस्टो में उन्होंने दिया है, ये उनके मकासिद, अगराज और मकासिद में, कि हिंदुस्तान में बिला सूदी निज़ाम और बिला सूदी बैंकिंग को कायम करना है। अच्छा। और उन्होंने खुद अपने तौर पर इस तरह की जो कोऑपरेटिव बैंकिंग होती है, तो उसमें बिला सूदी बैंक उन्होंने शुरू की है, और वो उसको जगह जगह कहते हैं कि वो बहुत कामयाबी से इसको चला रहे हैं। और ये सूद वाले जो कुरान का जो मसला है, तो इसमें उन्होंने यही बताया है कि ये सूद की आयतें सिर्फ यहूदियों के लिए आई थी, और अरबों में सूद का रिवाज नहीं था। ये यहूदी थे जो महाजन सूद का जो मामलात है और कारोबार है वो करते थे। तो ये सिर्फ यहूदियों के लिए उन्होंने इस चीज को लाया, लेकिन इसका फंडामेंटली बैंकिंग से क्या लेना देना है। असल में ये जमात इस्लामी का जो है, जी हाँ, जमात इस्लामी इस बारे में जो कहती है वो भी असल में देखा जाए तो बिल्कुल झूठ है। गैर सूदी निज़ाम कुछ होता ही नहीं। निज़ाम जो है वो यही है। भाई देखें, अगर आप जो सिस्टम चल रहा है पूरी दुनिया में, किसी एक मुल्क की बात नहीं कर रहा हूं, पूरी दुनिया में जो बैंकिंग सिस्टम चल रहा है, आप उसी वक्त इस सिस्टम को गलत कहने के मजाज होंगे
جب آپ اس کے پیرالل اس کا متبادل کوئی سسٹم دنیا کو دکھائیں گے. صرف یہ کہہ دینا کہ جو ہے یہ حرام ہے اور ہم ایک حلال کام کریں گے، بھئی آپ کے کہنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے ابھی تک اس کا کوئی لائے ہے عمل، کوئی جو ہے سسٹم بنایا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. میں آپ کو جو ہے ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ سودی نظام اور غیر سودی نظام، یعنی سودی نظام کو یہ حرام نظام کہا گیا ہے اور غیر سودی نظام کو اسلامی نظام کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، ان دونوں میں فرق کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں، ایک یعنی محمد سلطان نے اپنے والد محمد یوسف سے یہ کہا کہ میں رخسانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. جی ٹھیک ہے، تو اس کے والد محمد یوسف نے اپنے بیٹے کو کہا کہ نہیں، تم رخسانہ سے شادی نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس رخسانہ کا وہ رخسانہ جو ہے وہ انہوں نے بتایا کہ رخسانہ میں یہ خرابی ہے. ٹھیک ہے، تو اب اس بیٹے نے کیا کیا، اس رخسانہ کا نام بدل کر اس کا نام ریحانہ رکھ دیا اور جا کر جو ہے اپنے والد کے سامنے پیش کیا کہ میں ریحانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں. تو ان کے والد نے اس کو اجازت دے دی، کہہ دیا کہ ہاں تم ریحانہ سے شادی کر سکتے ہو. سمجھ آئی آپ کو بات سمجھ آئی؟ واہ 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 واہ. آپ کو میری ایگزامپل میں کچھ بات سمجھ آئی میں نے کیا کہا؟ بالکل. مجھے ایک مثال یاد آ گئی سچ والا جی اس پہ. ہمارے ایک مولانا ہے، کافی مالدار ہے، اور بیسیکلی وہ کئی لوگوں کو قرضہ دیتے ہیں، ادھار دیتے ہیں، لیکن وہ پوری لکھا پڑھی کر کے اس کو پوچھتے تیرے کو کتنے پیسے چاہیے. اس نے بولا کہ صاحب میرے کو 2 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، میں آپ کو 2-3 مہینے میں یا 6 مہینے میں لوٹا دوں گا. اچھا، تو بیاض اور سود تو ان کے پاس چلتا ہی نہیں. تو وہ اس کو کیا بولتے ہیں کہ بھائی چلو سونار کی دکان میں جاتے، 2 لاکھ روپے کا سونا خریدتے اور اس کو سونا دے دیتے کہ بھائی یہ اتنے گرام میں نے تیرے کو سونا دے دیا ابھی جی، اب تجھے مجھے سونا لوٹانا ہے. جی، پیسے نہیں دے رہا میں تیرے کو، میں تیرے کو سونا دے رہا ہوں، تو نے مجھے سونا لوٹانا. اب یہ دنیا میں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے کہ سونے کا ریٹ تھوڑا سا نیچے جاتا پھر زیادہ اوپر جاتا، تھوڑا سا نیچے اترتا پھر 1 سیڑھی نیچے اترتا اور 4 سیڑھی اوپر چڑھتا. یہ اس کا ٹریک ریکارڈ رہا ہے. تو وہ ہمیشہ سے فائدے میں ہی رہے اس میں. تو وہی کیا انہوں نے، اس کو ریحانہ کر دیا اور شادی رخسانہ کی جگہ ریحانہ کر دیا. بھائی ریحانہ کر دیا انہوں نے. آپ سمجھ گئے یہ ایگزامپل؟ اچھا، یہ وکالت کا، یہ ایڈوکیسی کا کھیل کس کے ساتھ کھیل رہے آپ؟ اللہ کے ساتھ. اور پھر یہ دیکھیں کہ یعنی یہ اس میں جو ہے ربا کو جو اتنا جو ہے اتنا خطرناک بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو باتیں کہی گئی ہیں کہ وہ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. یہ اتنی لمبی جو ہی تمہید باندھ کر اتنی کہانی سنانے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ عجیب باتیں ہیں. اور ربا کو لے کر قرآن نے کیسی کیسی باتیں کی ہیں. یعنی کیا ہے وہ، اگر تم یہ جو ہے ربا کا معاملہ نہیں چھوڑو گے تو تم تیار ہو جاؤ، فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو تم تیار ہو جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کیا باتیں ہیں یار، کیا انداز ہے، کیا انداز ہے. اب اس میں بات یہی ہے، قرآن یہی کہہ رہا ہے کہ جو ہے اگر تم اس کو نہیں چھوڑو گے تو تم اب تیار ہو جاؤ. تیار کس بات کے لیے ہو جاؤ؟ تم اللہ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے. فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. اب یہ ایسے الفاظ آئے ہیں قرآن میں، قرآن کے اندر. آگے چل کر ہم پڑھیں گے تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی اہم بات کو قرآن ڈسکرائب نہیں کر سکا کہ آخر ربا ہے کیا. کیونکہ ڈسکرائب نہیں کر سکا، اسی وجہ سے آج یعنی 21 سینچری میں بھی علماء اسلام اور فقہاء اسلام میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے. ایک کے نزدیک یہ بینک کا جو انٹرسٹ ہے وہ حلال ہے، ایک کے نزدیک بینک کا انٹرسٹ حرام ہے. اب آپ سوچئے کہ چھوٹی بات ہے، چھوٹی بات ہے، جبکہ 95% لوگ بینکنگ کے اندر شامل ہے. ہاں بولنے کے لیے ہے یہ، لیکن شمولیت سب کی ہے. ارے بھائی سعودی عرب جیسے ملک میں بینکنگ سسٹم وہی چل رہا، وہی سسٹم چل رہا. سعودی عرب نہیں کر سکا، ایران نہیں کر سکا. ہاں
पर्सनल लोन लेते, क्रेडिट कार्ड लेते, सभी जी तो लेते मुसलमान। जी, आप समझिए कि यानी ईरान जैसा मुल्क, सऊदी अरब जैसा मुल्क, मिस्र जैसा मुल्क, इतने बड़े बड़े दावे करने वाले वो अभी भी वही सूदी निजाम पे चल रहे हैं। इनके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अब ये जमात इस्लामी ये कह रही भारत के अंदर रहकर कि जो है हम एक गैर सूदी निजाम जो है सिस्टम चल, कहां है भैया आपके पास कौन सा सिस्टम है? ये देखें, आप एक ऐसे सिस्टम को चैलेंज कर रहे हो जो पूरी दुनिया में जो है जारी और सारी है। आपके पास उसका ऑल्टरनेट कहने को तो दावे हैं आपके पास, लेकिन सबूत के तौर पर क्या अभी तक उलमा इस्लाम ने या इसके माहिरीन ने इसके लिए कोई मुतबादिल जो है कोई निजाम अभी तक बनाया? कोई ऑल्टरनेटिव सिस्टम है इनके पास? कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ये सिर्फ जो है लोगों मुसलमानों को बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं। जमात इस्लामी भी जो ये जो कह रही है ना, आपको पता है क्यों कह रही है? ये असल में यानी इस इलाके के मुसलमानों को बेवकूफ बनाना है, ताकि वो इनसे जो है मामला करें, वो जो है वो काफिरों के पास ना जाएं। इसका मतलब ये है कि हिंदुस्तान की जो है कि आबादी में से 20% आबादी को वो अट्रैक्ट करना चाहते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। देंगे वही जो दूसरे दे रहे हैं, करेंगे वही जो दूसरे कर रहे हैं, लेकिन इनके पास ये दावे ये है कि हम चूंकि हम इस्लामी, हम मुसलमान हैं, हमारा काम इस्लामी है, और जो है हमारे बैंक पर जो है लिखा होगा इस्लामी बैंक, तो लोग जो है इस धोखे में आ जाएंगे कि यहां पर मामला जो है इस्लामी होगा। हालांकि इस्लामी सिस्टम कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है, सिर्फ धोखा है, छलावा है। आप समझ रहे बात? वो हलाल ये है स्प्रे रियलिटी। जैसा, हलाल इतर जैसा। हाँ, एग्जैक्टली वही बात है भाई, बस उसके लिख देना अंदर है इंग्रेडिएंट्स हलाल। वही है, जहां ऊपर लिखा होगा हलाल, बात खत्म। ये इस्लामी बैंकिंग इससे ज्यादा कोई हैसियत नहीं रखता, कुछ भी नहीं है। अच्छा, उसमें आप बिल्कुल समझ, यही कर रहे हो, रुखसाना का रेहाना ही कर रहे हो। हाँ सूद का नाम बदल के उन्होंने मुनाफा रख दिया, इंटरेस्ट का नाम बदल के उन्होंने प्रॉफिट रख दिया। प्रॉफिट रख दिया। और जो है वो पहले जो है वो चूंकि यहूदियों का सिस्टम था, उसको उठाकर जो है उन्होंने इस्लामी नाम रख दिया, इस्लामी बैंकिंग। अब लोग जो है इससे अट्रैक्ट होंगे। भाई भारत जैसे देश में अगर 20% लोग, जो कि 140 करोड़ की आबादी वाला एक देश है, जिसका 20% लोग अगर ये जमात इस्लामी के इस छलावे से अगर अट्रैक्ट होते हैं, तो आप अंदाजा लगाएं कि पूरे भारत में कोई इससे ज्यादा सक्सेस नहीं होगा जो 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 जमात इस्लामी हो जाएगी। आप समझ रहे बात को? बिल्कुल हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल हो रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन है बाज़ाब्ता उनका इस बात हाँ, पर। और फिर देखिए कि एक आम मुसलमान को क्या पता भाई, इंटरेस्ट क्या है क्या पता, ये जो है सूद क्या है क्या पता, रिबा क्या है क्या पता। अब वो भी जो है कि बड़े से बड़ा आदमी भी जो है करोड़पति भी है, तो वो महज इस ये सोच को लेकर जो है वो बेचारा चला आता है कि जो है मैं ये जो डील कर रहा हूं ये शरई तौर पर हलाल है, और ये जो है मैं हराम काम नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं डील कर रहा हूं मुसलमानों से। अब वो इस्लामी बैंक में जाएगा तो वहां टोपी भी रहेगी, वहां दाढ़ी भी रहेगी, वहां कुर्ता भी रहेगा, हाँ, बड़े भाई का कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा भी रहेगा, हाँ, वो पगड़ी भी रहेगी। तो इससे वो जो है वो गलती का शिकार वो जो है मुगालते में पड़ जाता है। उसको लगता है कि यार जो है ये पूरा मामला, ये पूरा सिस्टम इस्लामी सिस्टम है, उसको ऐसा लगता है। सोचने की बात है ना? जी, हिंदी वाले बाबा क्या कह रहे हैं इस पर? जो लोग ब्याज खाते हैं ऐसे उठेंगे जैसे वो उठता है, जिसे शैतान ने छू कर उन्मत्त कर दिया हो। उनकी ये दशा इस कारण होगी कि उन्होंने कहा कि व्यापार भी तो ब्याज ही जैसा है, जबकि अल्लाह ने व्यापार को हलाल वैध तथा ब्याज को हराम अवैध कर दिया है। अब जिसके पास उनके पालनहार की ओर से निर्देश आ गया और इस कारण उससे रुक गया, तो जो कुछ पहले लिया वो उसी का हो गया तथा उसका मामला अल्लाह के हवाले है, और जो लोग फिर वही करे तो वही नार की है जो उसमें सदावासी होंगे। अच्छा अच्छा, अब जो है नारकी, ये तो ऐसा लफ्ज है, ये नारकी नरकवासी भी नहीं लिखता हो, नारकी है वो।
کیا ہے یہ لفظ نار کی، جی نرک واسی لکھنا چاہیے، صحیح ہے، صحیح بات ہے. اچھا آیت نمبر 276 یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا يحب كل کفار اثیم. اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ناشکرے اور گناہگار کو پسند نہیں کرتا. اب یہ ایک یعنی دعویٰ ہے کہ اللہ سود کو بڑھاتا ہے اور جو ہے اللہ سود کو مٹاتا ہے اور جو صدقات ہیں ان کو بڑھاتا ہے. یعنی سود کو مٹاتا ہے، صدقات کو بڑھاتا ہے. جی لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس میں ایسا کرنے کی کوئی وجہ کیوں مٹاتا ہے؟ جیسا معاشرے میں بیاز والے لوگوں کو آج بھی پرسنلی جو لوگ ایک دوسرے کو بیاز پہ پیسے دیتے اور پھر وہ ہر مہینے ان سے بیاز لیتے، تو ان کو آج بھی سماج میں اور معاشرے میں اچھا نہیں سمجھا جاتا. جی آج کی بھی بات. لیکن بینک کو وہ نظر سے نہیں دیکھا جاتا نا بھائی، وہ ایک الگ چیز ہے. نہیں، آپ دیکھنے کی بات ہے کہ بینک دیکھیں، ایک تو وہ استحصال ہے جسے ہم ایکسپلائٹیشن کہتے ہیں. اچھا یعنی قرآن میں 2 لفظ آئے ہیں عبدالحمید صاحب. ایک لفظ ہے ربا، ایک لفظ ہے زنا. آپ سمجھ رہے نا؟ جس زمانے میں میری نظر بہت غور کے ساتھ ان 2 لفظوں پر ہوتی تھی، میں ان دونوں لفظوں پر غور کرتا تھا، تو مجھے جو لگتا تھا کہ جو ہے ان 2 لفظوں نے ان 2 لفظوں کے بارے میں قرآن نے بہت زیادہ وہ باتیں نہیں بتائیں جو ہمارے علماء یا ہمارے فقہا ہمیں بتاتے ہیں. آپ سمجھ رہے نا؟ یعنی جیسا زنا کو لے کر جو ہے قرآن یہ کہیں نہیں کہتا کہ یہ آؤٹ آف ویڈ لاک سیکس کو کہتے ہیں. قرآن یہ ڈیفینیشن کہیں نہیں دے رہا. زنا کو برا ضرور کہہ رہا ہے لیکن یہ نہیں بتا رہا کہ زنا ایکچوئل میں ہے کیا. آپ سمجھ رہے بات کو؟ اب بات میری سمجھے؟ یعنی قرآن کے نزدیک زنا ایک نیگیٹو ورڈ ہے، ایک بری بات ہے. یہ تو ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا یہ کہہ رہا ہے. لیکن یہ نہیں بتا رہا ہمیں کلیئرٹی کے ساتھ کہ زنا ایکچوئل میں ہے کیا. اب یہ ہمارے علماء اور فقہا پتہ نہیں حدیثیں اور کیا کیا جو ہے علم غلم ان چیزوں کو ملا کر وہ انہوں نے زنا کی یہ تعریف بتائی ہے، یہ ڈیفینیشن بتائی ہے کہ زنا وہ ہوتا ہے جو آؤٹ آف ویڈ لاک کوئی سیکس کرے. آپ سمجھ رہے نا؟ تو اب عام طور پر اس کا یہ مطلب لے لیا گیا اور یہی مطلب دنیا میں چل رہا ہے. لیکن اس مطلب کو یعنی اس معنی کو جب میں قرآن کے اندر ڈھونڈ رہا ہوں تو مجھے نہیں ملتا. اب سمجھے نا؟ تو اسی طرح سے یہ ربا جو ہے نا، جسے آج ہم سود کہتے ہیں یا بیاج جسے کہتے ہیں، اس پر بھی جب میں غور کیا تو اس کی ایگزیکٹ ڈیفینیشن مجھے قرآن میں نہیں ملی. اور چونکہ قرآن میں نہیں ہے اسی وجہ سے یہ مصر کے علماء یہ بینک کے سود کو، اگرچہ کہ اس کا نام سود نہ رکھیں لیکن بینک کا جو اضافہ ہوتا ہے، اضافہ پیسہ، جو اضافی پیسہ آپ کو مل رہا ہے، اس کو انہوں نے حلال قرار دیا. بلکہ اس کو انہوں نے یہ کہا کہ مباح ہے. مباح کا مطلب یہ آپ کے لیے چھوٹ ہے، چاہیں تو لے لیں چاہیں تو نہ لیں. لیکن کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ آپ کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ آپ کے اپنے پیسے ہیں جو کہ بینک نے اپنی مرضی سے اپنی سکت کے مطابق آپ کو دیے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ جب بینک سے ڈیل کرتے ہیں کسی ایف ڈی کی شکل میں، تو مان لیں اگر کسی بینک میں آپ جاتے ہیں کہ بھئی وہاں پر اگر 1 لاکھ روپے اگر آپ 1 سال کے لیے فکس کرتے ہیں تو بینک آپ کو یہ کہتا ہے کہ 1 سال کے بعد آپ کے یہ 1 لاکھ روپے 1 لاکھ کی جگہ 1,05,000 ہو جائیں گے. یعنی 5,000 روپے میں ہم آپ کو بڑھ کے دیں گے. آپ کیا کرتے ہیں کسی دوسرے بینک میں جاتے ہیں، وہاں آپ کو 5 کی جگہ 6,000 روپے وہ دے گا، کسی اور جگہ 7,000 بھی دے گا. تو اب آپ چوز کریں کہ کس بینک میں آپ رکھانا پسند کریں گے. یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. آپ اپنی مرضی سے جس بینک میں چاہیں وہ 1 لاکھ روپے آپ فکس کروائیں اور بینک اپنی مرضی سے اپنی اٹریکشن یا اپنی جو ہے اپنی سکت کے مطابق آپ کو اس کا جو ہے اضافہ پیسہ دے گا. تو اب یہ جو سمجھیے کہ آپ اور بینک دونوں 2 پارٹی ہو گئے.
یہاں پر دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے ایک ڈیل طے ہو رہی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ تو بینک جب آپ کو یہ پیسے دے گا تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ بینک کوئی مجبور ہے, پریشان ہے, اور آپ اس سے جو ہے اس کے سر پر ٹھہر کر جو ہے یہ پیسہ کھینچ رہے ہیں. نہیں بھائی, بینک کی کیلکولیشن رہتی ہے کہ میں آپ کا 1 لاکھ روپیہ کسی پروجیکٹ میں لگاؤں گا, وہاں پر مجھے مان لو 1,10,000 روپے مل رہے ہیں, جس میں سے وہ 5,000 روپے لے رہا ہے اور آپ کو 5,000 روپے دے رہا ہے. پیسہ آپ کا ہے, کوشش اس کی ہے, وہ اپنی کوشش کی بنیاد پر وہ 5,000 روپے جو ہے اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے, اور آپ کی چونکہ پیسے ہیں آپ نے وہاں پر لگائے ہیں تو اس لیے آپ کو 5,000 روپے دے رہا ہے. اور دونوں کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے, یعنی بینک نے آپ کو اگر جی وہ غیر شرعی ہے نا, اس میں فکس ہے نا کہ آپ کو اتنا ملے گا, انٹرسٹ ریٹ جو ہے پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہے. علماء کا یہ کہنا ہے کہ بھئی آپ کہیں پیسے لگاؤ, آپ کو منافع آئے تو وہ منافع دگنا بھی ہو سکتا. نہیں دیکھیں, آپ یہ سوچیں, یہاں بات علماء کی نہیں ہو رہی. علماء کی باتیں تو کیا کیا جو ہے علماء یعنی ہمارے فقہاء نے کیا کیا اپنی مرضی سے گھڑا ہے, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. ہم وہ اس اصول کی بات کر رہے ہیں جو کہ بینک آپ کے ساتھ جو ہے جو اپناتا ہے. بینک اپنی سکت اور اپنی مرضی سے آپ کو دے رہا ہے, آپ سمجھے. انہیں ایک میکسیمم مارجن رکھ کر کہ جو ہے ہو سکتا ہے اس کو 11,000 کا بھی فائدہ ہو جائے, یا پھر ہو سکتا ہے اس کو جو ہے 9,000 کا فائدہ ہو جائے, لیکن ہر دو صورت میں لاس بھی نہیں. دیکھیں, لاس بھی ہو رہا ہے بولے تو وہ بینک کا اتنا بڑا معاملہ ہے کہ آپ کے 1 لاکھ کی وجہ سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو کل ملا کر میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بینک اپنی مرضی سے دے رہا ہے اور آپ اپنی مرضی سے لے رہے ہیں, دونوں کی رضامندی سے. تو چونکہ یہی وجہ ہے کہ یہ بینک کے پورے سسٹم کو, یہ بینکنگ ہوتا کیا ہے اس کے نظام کو مصر کے, ایجپٹ کے علماء نے اس کی باقاعدہ اسٹڈی کی ہے. اس کو پڑھنے اور سمجھنے کے بعد ان کو لگا کہ یہاں پر استحصال, ایکسپلائٹیشن والا معاملہ نہیں ہے. دیکھیں, یہی فرق میں آپ کو بتاتا ہوں. ایکسپلائٹیشن کیا ہوتا ہے, آپ 1 لاکھ روپے ایک ایسے بندے کو دے رہے ہیں, وہ بیچارہ اس کی بیٹی کی شادی کرنا ہے. اس میں فرق ہے. میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک شخص اس لیے مجبوری میں آپ سے 1 لاکھ روپے لے رہا ہے کہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہتا ہے, یا پھر اس کے کھیت میں کوئی ایسی پرابلم آ گئی ہے کہ وہ اس کی باولی یا پھر اس کا کھیت جو ہے کوئی پریشانی میں ہے, تو وہ آپ سے 1 لاکھ روپے لے کر وہ اپنا مسئلہ حل کرنے کے لیے وہ ضرورت مند ہے. تو اب دیکھیں کہ وہ شخص جو یہ آپ سے وعدہ کیا کہ میں 1 سال کے بعد آپ کا پیسہ لوٹا دوں گا, وہ نہیں لوٹا سکا. تو اب کیا ہے, 1,000 کی جگہ اب یہ طے ہوتا ہے 1 لاکھ کی جگہ آپ کو 1,10,000 روپے دینے ہیں. اب وہ بیچارہ 1 لاکھ ہی نہیں دے سکتا, اب اس پر 10,000 کا مزید بوجھ پڑ گیا. آپ سمجھ رہے میری بات؟ اسے کہتے ہیں جو ہے مطلب یہ ایکسپلائٹیشن. یعنی آپ یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ بندہ پہلے ہی مجبور ہے, وہ اس کی سکت یہ نہیں ہے کہ وہ 1 لاکھ روپے کہیں سے لا سکے, اس لیے آپ کے پاس آ کر وہ جو ہے 1 لاکھ روپے وہ لے رہا ہے. جبکہ بینک کا معاملہ ایسا نہیں ہے. بینک کے پروجیکٹ چلتے رہتے ہیں, کروڑوں اربوں کے جو ہے اس کے پروجیکٹ چلتے ہیں. اس میں آپ کا 1 لاکھ روپے اگر 2 لاکھ روپے اگر ملتے ہیں تو بینک کو نہ تو بہت زیادہ فائدہ ہے, نہ بہت زیادہ نقصان ہے. ایک حساب سے بینک نے آپ کے اپنے لیے جو ہے ایک فائدے کا جو ہے ایک سسٹم بنایا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں, آپ کے پاس 1 لاکھ روپے فالتو میں پڑے ہیں تو آپ بینک میں لگاؤ, بینک بھی فائدہ کمائے گا, آپ کو بھی فائدہ ملے گا. اس سسٹم کو مصر کے علماء نے پڑھا اور غور کیا اور سمجھا. اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ بینک سے جو سسٹم جو انٹرسٹ ملتا ہے وہ انٹرسٹ سود ربا نہیں کہلاتا, اس لیے وہ آپ کے لیے جائز ہے. تو یہ ابھی نئی ڈیولپمنٹ ہے. یہ آج سے 30-35 سال پہلے ہمارے علماء کو ان باتوں کا پتہ نہیں تھا. وہ پرانی جو ہے لکیر کی فقیری پہ چل رہے تھے ہمارے دنیا بھر کے سارے علماء. مصر کے علماء نے اس پر ایک جو ہے مطلب ایک نیا جو ہے انہوں نے کام کر کے ایک تحقیق کر کے انہوں نے یہ راستہ نکالا. اب آپ سمجھ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے, اس کا یہ مطلب کیوں ہے کہ مصر کے علماء نے یہ دیکھا کہ قرآن میں جو ربا ہے اصل میں مالی استحصال ہے, اور قرآن میں جو زنا ہے اصل میں جسمانی استحصال ہے. اب دیکھیں میں یہاں پر آپ کو یہ دونوں لفظوں کی ایگزیکٹ میننگ بتاؤں گا.
جب میں قرآن پر غور کرتا تھا تو ان دونوں لفظوں پر میری جو ہے جب گہرائی سے میری غور فکر ہوتی تھی تو مجھے لگا کہ زنا اصل میں آؤٹ آف ویڈ لاک سے کوئی تعلق ہی نہیں رکھتا بھائی. زنا وہ نہیں ہے میری نظر میں. میں نے جو سوچا، میں نے جو غور کیا، میری تحقیق کے مطابق زنا اصل میں جسمانی استحصال ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ کسی کا دیکھیں کہ کسی بھی طرح سے ایک انسان جب کسی کا جسمانی استحصال کرتا ہے، میری نظر میں وہ زنا ہے. یہاں آؤٹ آف ویڈ لاک یا ود ویڈ لاک کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے بھائی، کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے ایسا لگا. ایگزیکٹلی اسی طرح سے یہ ربا جو ہے اصل میں مالی استحصال ہے. کوئی سامنے والا بندہ اگر واقعی مجبور ہے، انہیں پریشان حال ہے، پریشانی میں دیکھیں ایک بیچارہ، مثال کے طور پر اب آپ اندازہ لگائیں، ایک شخص بیچارہ غریب ہے، وہ اپنی بچی یا اپنے بچے کے جو ہے میڈیکل یعنی اس کی جو ہے علاج کے لیے آپ کے پاس آ گیا، کہنے لگا بھائی میری کچھ مدد کر دو، میرے پاس جو ہے 1 لاکھ روپے چاہیے، میں اپنے بچے کا علاج کرانا چاہتا ہوں. اب آپ سوچئے کیا وہ یعنی وہ شخص جو مجبوری کی حالت میں آپ کے پاس آیا، کیا وہ کوئی تاجر ہے؟ نہیں نا، مجبور ہے نا وہ. ایسی صورت میں اگر آپ اس کو 1 لاکھ روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی تو 1 سال کے بعد مجھے 1,10,000 لوٹانا، ارے وہ بیچارہ 1 سال کے بعد وہ 1 لاکھ بھی دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. وہ 1,10,000 کہاں سے دے گا؟ یہ ہے مالی استحصال، فائنینشیل ایکسپلائٹیشن. آپ سمجھے؟ اور وہ زنا کا مطلب فزیکل ایکسپلائٹیشن. آپ سمجھے فرق کو؟ یہ دونوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں، مگر ہمارے علماء، ہمارے فقہاء پتہ نہیں کیا کیا جو ہے اینڈ کی سینڈ لگا کر کیا سے کیا بنا ڈالے. تو سچ والا جی، اس میں یہ بہت بڑا فرق ہے نا کہ یہ ایک انڈیویجول ہوتا، وہ یہودی یا وہ سکھی لالا یا وہ بھی مہاجن یا وہ جو بیاج سے دینے والا ہے، وہ آپ کی پوری سچویشن انڈرسٹینڈ کرتا، آپ کے ساتھ بہت نرمی سے بات کر کے آپ کو پہلے پیسے دے دیتا. اس کو مدل میں انٹرسٹ کم رہتا تھا، بیاج میں زیادہ انٹرسٹ رہتا تھا، کیونکہ اس کا دھندا بیاج کا ہے. تو وہ ایک سنگل انڈیویجول یہ کام کرتا تھا. بینک تو پورا ایک سسٹم ہے، پورا نظام ہے، پوری دنیا کی اکنامی کو مینج کر رہی وہ سسٹم. پورے انڈیا میں ریزرو بینک آف انڈیا اس کی گائیڈ لائنز کے حساب سے پورا دیش چلا رہے، اور یہ زمانے اور دنیا کی ضرورت ہے، اور مسلمان اس میں شریک ہے. یہ صرف بولنے کی بات ہے، ہر کوئی شریک ہے بھائی. اچھا میں آپ کو ایک بار کیا ہوا عبدالحمید صاحب کہ میں جو ہے ایک بار عمرے پہ جگہ گیا ہوا تھا. میں مکہ میں ہوں، حرم کے سامنے وہ جو ہے ایک بہت بڑی وہ جو ہے وہ باب ملک فہد کہتے ہیں، اس کے بالکل سامنے ایک ہوٹل ہے. اس ہوٹل کا نام فندق التوحید. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ یہ بڑی مزے کی بات ہے. وہ اس فندق یعنی اس ہوٹل کا نام ہے فندق التوحید. ٹھیک ہے. اچھا تو میں غور کر رہا تھا کہ جو ہے اتنی شاندار ہوٹل ہے اور باب ملک فہد کے سامنے بالکل، یعنی وہ ایریا، وہ جگہ ایک حساب سے وہ حرم یا پورے مکہ کا ایک کریم ہے، سمجھو اتنی جو ہے وہ بہت ہائی لیول کی جو ہے جگہ ہے. اس ہوٹل میں ہر کوئی جو ہے مطلب یعنی ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا، بہت ایکسپینسو ہے. آپ سمجھے؟ تو اب میں جو ہے کھڑا تھا دیکھ رہا تھا. جی کیا بتائیں؟ کعبے کا ویو ہے نا اس کی ہر کھڑکی سے. ہاں جی ایگزیکٹلی. تو اب دیکھیے کہ اس ہوٹل میں اس کے جیسے انٹر ہوا، شاندار اتنا بڑا جو ہے اس کا انٹرنس ہے، بہت بڑا جو ہے گیٹ ہے اس کی. تو اندر جو ہے سارے لوگ، اچھا دیکھیں مکہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پر صرف اور صرف مسلمان ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، سارے مومن. ٹھیک ہے. ان میں بھی حرم کے سامنے ظاہر بات وہ جگہ پیورلی مسلمانوں کی جگہ ہے، اور ان میں بھی وہ ہوٹل جو توحید کہلاتی ہے، خالص اسلام کی توحید سمجھو، اس نام سے اس ہوٹل کا یہ نام اس ہوٹل کا ہے. اس کے اندر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سارے کے سارے پکے مومن ہیں، سارے پکے مومن. اچھا اس میں جو ہے وہ اس میں ATM کارڈ ہے، اور پھر جو ہے لوگ جو باہر جو فارینرز ہیں، امریکہ سے، انگلینڈ سے، جاپان سے جو مسلمان آئے ہیں، تو اس ہوٹل میں جیسے ہوں گے تو ان کے پاس ATM جو کارڈ ہوتا ہے، یہ جو ہے آپ یوں سمجھیے کریڈٹ کارڈ یا پھر ڈیبٹ کارڈ جو بھی ہے،
وہ وہاں جو ہے اس کو دے رہے ہیں, وہ جو ہے اس کا پیسہ لے رہا ہے کہ جو ایک دن کے چارجز جو بھی ہیں ایسا ایسا. تو میں یہ دیکھنے لگ گیا کہ پورا معاملہ مسلمانوں کا ہے, سارے کے سارے مسلمان ہیں, حرم کے سامنے ہیں, توحید کے نام سے جو ہے ہوٹل ہے, اس کے اندر کام کرنے والے بھی مسلمان ہیں, اور جو لوگ آئے ہیں جو کسٹمر کے طور پر وہ لوگ بھی مسلمان ہیں, ان کا پیسہ بھی حلال ہے, انہوں نے حلال کی مطلب پیسہ حلال طریقے سے کمایا اور یہاں آئے, لیکن اس کارڈ کے ذریعے سے یہودیوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو اندازہ لگاؤ آپ, کیا بات اسے کہتے ہیں دماغ, اسے کیا کہتے ہیں, دماغ, ہے نا. تو یہی معاملہ ہے, یعنی مسلمانوں کے پاس دعوے تو بڑے بڑے ہیں لیکن انہوں نے دنیا کو اب تک کچھ بھی نہیں دیا. بھائی دعویٰ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے, یہ سعودی نظام کا کوئی متبادل نظام دکھاؤ نا دنیا کو, دکھاؤ. جی کیا کہہ رہے تھے آپ؟ اچھا, آپ اگر میرے پاس آئے اور آپ نے کہا کہ مجھے 10 کلو گیہوں دے دو, جی جب میری فصل ہوگی تو میں آپ کو لوٹا دوں گا, مہینے بھر میں لوٹا دوں گا, اور میں نے دیکھ لیا آپ کو کہ بھئی آپ کو ابھی گیہوں چاہیے ہی چاہیے, آپ کو گھر پہ جا کے کھانا بنانا ہے, ابھی مجھے معلوم ہے کہ آپ کہیں نہیں جا سکتے اب, اور میری ہر بات آپ ماننے والے, اور میں دیندار ہوں, تو میں نے آپ سے کہہ دیا کہ بھئی میں 10 کلو گیہوں تو دیتا ہوں, لیکن آپ کو مجھے 10 کلو باسمتی چاول لوٹانے پڑیں گے, باسمتی رائس. جی تو 10 کلو اناج کے بدلے 10 کلو اناج مانگا میں نے. جی ہاں بالکل, لیکن یہ شریعت میں یہ جائز ہے؟ ہاں جائز ہے, اس کا اسکوپ ہے, جبکہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے. دیکھیں ہاں. گیہوں کی قیمت کے مقابلے میں یہ باسمتی چاول کی قیمت زیادہ ہوتی ہے. جب آپ نے سامنے والے کی مجبوری, اچھا مجبوری تو یہاں لفظ ہی نہیں آ رہا, لیکن مطلب دینے والے کو پتا ہے کہ یہ شخص ہر صورت میں اس کو چونکہ گیہوں چاہیے اس لیے وہ ہر بات پر راضی ہو جائے گا, تو وہ اپنے کھیت کی فصل کا جو ہے جو اصل جو نیکٹار ہے, جو اصل اس کا جو ہے جو کریم ہے, وہ 10 کلو چاول باسمتی چاول آپ کو دے گا محض یہ 10 کلو گیہوں کی قیمت کی بنیاد پر. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہی تو ایکسپلائٹیشن ہے نا. لیکن ہمارے فقہا کیا کرتے ہیں, فقیہ وہ ہوتا ہے جو دین کے نام پر لوگوں سے استحصال کرے. آپ سمجھے, فقیہ کون ہوتا ہے؟ فقیہ وہ ذہین ترین شخص ہے جو اپنے بادشاہ سلامت کی سلامتی یا اس کی بہبود, اس کے کام آنے کے لیے عوام کا استحصال کرتا ہے. عوام بیچاری بھولی ہوتی ہے, عوام کو دین کا چورن کھلا کر, دین کی افیون کھلا کر وہ جو فائدہ اٹھاتا ہے اس کا اصل فائدہ بادشاہ کو ہوتا ہے, اس کا اصل فائدہ بادشاہ کو ہوتا ہے, اور عوام کو پتہ کچھ بھی نہیں ہے. بادشاہ اپنا فائدہ چاہتا ہے تو بیچ میں کون رکھتا ہے, کس کو رکھتا ہے؟ فقیہ کو رکھتا ہے, کیونکہ فقیہ عوام کے قریب ہوتا ہے اور عوام فقیہ کے قریب ہوتی ہیں. عوام ہمیشہ بادشاہ کو پسند نہیں کرتے, تو وہ فقیہ کو رکھتے ہیں تاکہ فقیہ اللہ اور رسول کے نام پر لوگوں سے استحصال کرے اور بادشاہ کو فائدہ پہنچائے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہی تو دین میں ہوتا ہے, اور یہی تو عباسیوں نے کیا ہے. عباسی فقہا اس معاملے میں بڑے ماہر گزرے ہیں, ایک سے ایک. عباسیوں کے لیے, عباسی خلفاء کے لیے عباسی فقہا نے ایسے ایسے راستے نکالے. نام تو دین کا لیتے تھے, نام تو شریعت کا لیتے تھے, وقت کے ساتھ ساتھ یہ شریعت کے اندر جو جھول ہوتے ہیں ان جھولوں سے فائدہ اٹھا کر جو ہے بادشاہ کا بھلا کرتے تھے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسے کہتے ہیں فقیہ. میں ایک بار ایسے ہی کہنے لگ گیا, فقیہ ہے شہر بولا بادشاہ سے, فقیہ ہے شہر بولا بادشاہ سے. یعنی وہ فقیہ جو ہے بادشاہ کو بادشاہ سے مجھ جیسے شخص کی شکایت کر رہا ہے, سچوالا جیسی شخص کی شکایت ایک فقیہ جو ہے اپنے بادشاہ سے کر رہا ہے, اور بتا رہا ہے کہ دیکھیں یہ جو سچوالا ہے بڑا خطرناک آدمی ہے, بہت خطرناک ہے بھائی. تو بادشاہ نے پوچھا کہ کیوں بھائی, اس نے کیا غلط, اس نے کیا برا کر دیا, کیا سیدھا سادہ تو ہے بیچارہ, اپنے یوٹیوب پر کام کر رہا ہے, جو بھی ہے لوگ آ رہے ہیں سن رہے ہیں, جس کو آنا ہے آئے, نہیں آنا مت آئے.
اور बेचारा अपना काम कर रहा, ना उसके हाथ में कोई तलवार है, ना जो है वो किसी के खिलाफ कोई साजिश करता है, कुछ भी नहीं, चुपचाप अपना काम कर रहा। तो फकीह बोला ना, ऐसी बात नहीं है। कहने लगा तो फकीह जो है जब बादशाह से सचवाला जैसे शख्स की शिकायत करते हुए ये कहने लगा इसे सूली चढ़ाना ही पड़ेगा। बादशाह फिर परेशान, पूछने लगा, अरे भाई क्या हो गया अभी, इसको सचवाला को सूली पर क्यों चढ़ाना चाहते हो? उसने आकर किया क्या है? इसका कसूर क्या है भाई? सचवाला का कसूर क्या है? तुम उसको सूली पर चढ़ाने का मशवरा क्यों दे रहे हो? तो पूछने लगा कि इसे सूली चढ़ाना ही पड़ेगा। तो जब बादशाह ने पूछा कि आखिर क्यों, कि इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। ओहे, इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है। अब समझ गए? बिल्कुल। यानी बादशाह सलामत आप और मैं मिलकर जो आवाम को चूना लगाने का काम कर रहे हैं सदियों से, आवाम हमारी जो है मतलब गिरविदा है और तुम अपनी मनमानियां कर कर जो है अपने आयश करते हो। तो सचवाला जैसा शख्स आपके आयश में भी जो है कंकर बन गया और मेरे बारे में जो है लोगों को मेरी रियलिटी बता रहा है। इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है, हमारे एजेंडे से अलग है। हाँ, यानी हमारा जो एजेंडा है, यानी खुलफा और फुकहा, अब्बासी फुकहा और अब्बासी खुलफा की जो मिली भगत थी, जो इनका जो है घनावनी जो गठजोड़ था, इसमें सचवाला जो है क्या कर रहा है, इनके रंग में भंग डाल रहा है। समझे? मंतिक ला रहा है बीच में। हाँ, इसमें लॉजिक लेके आ रहा है। ये एक एक चीज को परख रहा है। ये लोगों में सवाल करने की जो है कि कल्चर को फरोग दे रहा है। ये लोगों को उकसा रहा है कि तुम पूछो, सवाल करो, कब तक मानते रहोगे, जानने की कोशिश करो। अब ये लोगों की आंखें खोल रहा है। अब ये लोगों के दिमागों से ये जो है जो सदियों से पड़े हुए अकीदत के ताले खोल रहा है। सचवाला कोई मामूली आदमी नहीं है। इसकी सोच हमसे मुख्तलिफ है, इसको सूली चढ़ाना ही पड़ेगा। ये बात है। तो चलिए, तो अब हम जो पढ़ रहे थे आयत नंबर अभी 277, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति व अक़ामुस्सलाता व आतवुज़्ज़काता लहुम अज्रुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अच्छा देखें, अचानक फिर उसका टॉपिक बदल गया। अब इसमें कहा गया जो लोग ईमान ले आएं और नेक अमल करें और नमाज कायम करें और ज़कात दें, उनका अजर बेशक उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ या रंज का मौका नहीं। ये वही बात, यानी लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कुरान में रिपीटेडली आया है कि उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास और उनको ना कोई डर होगा, ना वो कभी गमगीन होंगे। ये बात इतनी रिपीटेशन के साथ कुरान में आई है। अब ये अजीब मामला है यार, यानी इसमें ये आयत, ये स्टेटमेंट उनके लिए भी आया है जो यहूदी हैं। आपकी आवाज कट रही थोड़ी। अच्छा, मेरी आवाज कट रही है? हाँ, अभी ठीक है जी। मैं कह रहा था कि लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कुरान में बार बार रिपीट हुआ है और ये हर उस जगह भी आया है। मिसाल के तौर पर कि वो लोग जो ईमान लाए, वो लोग जो यहूदी हुए, वो लोग जो नसारा हुए, वो लोग जो है जो साबी हुए, उनके लिए जो कोई अल्लाह पर ईमान लाए, आखिरत के दिन पर और नेक अमल करे, वो उनके लिए उनके रब के पास उनका अजर है और ना उनको कोई डर होगा, ना कोई वो गमगीन होंगे। तो ये बातें हर जगह की गई। यहाँ पर क्या कहा गया? बेशक वो लोग जो ईमान लाए और अच्छे अमल किए और सलात कायम किए और ज़कात अदा किए। यहाँ पर दो और चीज़ों का इजाफा कर दिया गया। अब ये नहीं समझ आता कि वो यहूदी, जाहिर बात यहूदी नमाज भी कायम नहीं करेंगे, यहूदी ज़कात भी नहीं देंगे। जिस तरह की नमाज आप पढ़ते हो, जिस तरह की ज़कात आप देते हो, वो यहूदी तो नहीं करते।
اور ان کے نزدیک بھی آپ کے اللہ پر ایمان لانے والی بات نہیں ہے، وہ اپنے یہوا پر ایمان لاتے ہیں. ظاہر بات ہے یہوا کا تصور الگ ہے. تو اب قرآن کے یہ اسٹیٹمنٹس ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس طرح کے اسٹیٹمنٹس قرآن کے اندر، جی آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہ باتیں قرآن میں ایسی ہیں، تو اب وہ ایک طرح کے کانٹرڈکشن ہیں، اس میں کانٹرڈکشن ہے. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ واستو میں جو ایمان لائے، سداچار کیے، نماز کی استھاپنا کرتے رہے اور زکات دیتے رہے، انہی کے لیے ان کے پالنہار کے پاس ان کا پرتیپھل ہے، اور انہیں کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ وہ اداسین ہوں گے. اچھا، آگے کہا گیا 278 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اچھا اب دیکھیں، وہ جو سود کی یا انٹرسٹ کی جو بات ہو رہی تھی، وہ 4-5 آیتوں میں چلتی رہی، بیچ میں اچانک جو ہے ٹاپک بدل گیا، اس کے بعد پھر جو ہے پھر وہی ربا کی بات آ گئی. ارے بھائی اس آیت کو پہلے رکھو، عجیب معاملہ ہے. پھر ربا کی بات کری، اس میں کہا جا رہا ہے کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو. آپ سمجھ رہے بات کو؟ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو اور ربا کی یعنی سود کی شکل میں جو کچھ لوگوں پر تمہارا رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو، اس کو معاف کر دو. یہ کون سے ایمان والے سود کا کاروبار کرتے تھے؟ تفسیر میں کیا دیا انہوں نے؟ ہاں یہ بات ہے، ٹھیک ہے میں ابھی دیکھ لیتا ہوں. اس پہ فٹ نوٹ تو کوئی بھی نہیں ہے یار، کیا کریں آپ، عجیب معاملہ ہے. یعنی یہ کہنا کہ یہ بات ایمان والوں سے ہے، یہ بات یعنی یہ خطاب ایمان والوں سے کیا جا رہا ہے. ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ اے مسلمانوں تم اللہ سے ڈرو اور جو کچھ لوگوں پر تمہارا سود بنتا ہے اس کو چھوڑ دو. جی تفسیر میں نیچے نہیں دیا، تفسیر میں تفہیم اس کی مودودی صاحب کی تفہیم، مودودی صاحب کے اس میں بھی نہیں ہے. یہاں پر جو ہے سید ابو العالی مودودی میں بھی کوئی فٹ نوٹ نہیں ہے، اس پہ کوئی فٹ نوٹ نہیں ہے. اچھا اس میں وحید الدین خان صاحب بھی وہی لکھ رہے ہیں، کیونکہ یہ الفاظ بالکل کلیئر ہیں. اس میں خطاب جو ہے ایمان والوں سے ہے اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور جو کچھ سود کا حصہ جو تمہارے پاس جو ہے جو لوگوں پر ہے اس کو چھوڑ دو، معاف کر دو. یعنی اس کو جو ہے ویسے ہی چھوڑ دو، وہ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پر یہ بات کہی جا رہی ہے اگر تم مومن ہے تو. جی ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور بیاج شیش رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو یدی تم ایمان رکھنے والے ہو تو. اچھا اب آیت نمبر 279 میں یہ کہا جا رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اچھا اب جو اوپر نصیحت کی گئی تم کو، جو تم کو کہا گیا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو جان رکھو یعنی آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے. اعلان جنگ ہے، گویا کہ اللہ اور رسول تمہارے خلاف جو ہے جنگ کریں گے. اللہ جنگ کرے گا یار، کیا کمال ہے. اللہ جنگ کر رہا ہے کس سے؟ وہ جو ہے جو سود لے لیا. اگر تم نے ایسا نہیں کیا، یہ ہے سچ والا جی، اگر جی کوئی اللہ کو پہچان لے یا اللہ کو جانتا ہو یا اللہ کی ڈیفینیشن اس کے سامنے آ جائے اور اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ ہے، تو کوئی کیسے جنگ کرے گا؟ کوئی سچ والا، کوئی عبدالحمید کیوں جنگ کرے گا اس کے ساتھ؟ یہ تو باتیں اس لیے ہے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ دھوکہ ہے، یہ ہم بتا رہے. یہ تو اچھا اس کے جنگ بعد پہ یہ اتار کہا دیا جا رہا اللہ ہے کو. اچھا اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ تم لینے کے حقدار ہو. اچھا نہ تم پر کوئی ظلم کیا کرے نہ تم کسی پر ظلم کرو. لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی نہ تو تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر کوئی ظلم کرے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایک محاورے کے طور پر بھی کہہ سکتے ہیں لا تظلمون ولا تظلمون، یعنی نہ تو تم کسی پر ظلم کرو نہ تو تم پر ظلم کیا جائے. آپ سمجھے نا؟ یعنی مطلب یہ ہے کہ تم نہ ظالم بنو نہ مظلوم بنو.
اور ظلم کیا ہے اس کو یہ ڈیفائن کریں گے. اب بات یہی ہے کہ دیکھیں یا ظلم تو قرآن کی نظر میں وہ ہے جو کفر ہے. جو کافر ہوتا ہے وہی ظالم ہوتا ہے. والکافرون هم الظالمون. اب یہاں پر اب یہ عجیب معاملہ ہے، لا تظلمون ولا تظلمون کا معاملہ. اب اس کو اگر کفر سے جوڑتے ہیں تو کیسے ہوگا بھائی؟ مطلب یہ ہے کہ نہ تو تم کفر کرو نہ تم سے کوئی کفر کیا جائے. جی بالکل. تو ٹھیک ہے، ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ ہندی میں کہہ رہے یدی تم نے ایسا نہیں کیا تو اللہ تथा اس کے رسول سے یدھ کے لیے تیار ہو جاؤ، اور یدی تم توبہ کشما یاچنا کر لو تو تمہارے لیے تمہارا مول دھن ہے، نہ تم اتیاچار کرو نہ تم پر اتیاچار کیا جائے. اچھا، آیت نمبر 280. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اچھا، تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دے دو، اور جو صدقہ کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو تو. اس کے فٹ نوٹ میں مودودی صاحب یہ کہہ رہے ہیں مگر رہتا اس میں سچ والا جی، کچھ بھی کلیئرٹی کہیں بھی نہیں دیتے یہ. اگرچہ کہ مگر ہے نہیں بھائی، تو اگر میں جو ہے سارا کھیل جو ہے اگر کے پیچھے ہی ہے نا بھی. اگر میں سارا کھیل ہے، اگر کو ہٹا دیا جائے تو پھر بچتا کیا ہے؟ اچھا، اس آیت میں کہہ رہے ہیں کہ اسی آیت سے شریعت میں یہ حکم نکالا گیا ہے کہ جو شخص ادائے قرض سے عاجز ہو گیا ہو، اسلامی عدالت اس کے قرض خواہوں کو مجبور کرے گی کہ اسے مہلت دیں، اور بعض حالات میں وہ پورا قرض یا قرض کا ایک حصہ معاف بھی کرانے کی مجاز ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص کے کاروبار میں گھاٹا آ گیا اور اس پر قرضوں کا بار بہت چڑھ گیا. معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ نے لوگوں سے اپیل کی کہ اپنے اس بھائی کی مدد کرو. چنانچہ بہت سے لوگوں نے اس کو مالی امداد دی مگر قرضے پھر بھی صاف نہ ہو سکے. تب آپ نے اس کے قرض خواہوں سے فرمایا کہ جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے لے، اسے باقی کا اسے چھوڑ دے. یعنی جو کچھ حاضر ہے بس وہی لے کر اسے چھوڑ دے، اس سے زیادہ تمہیں نہیں دلوایا جا سکتا. فقہاء نے تصریح کی ہے کہ ایک شخص کے رہنے کا مکان ہے، کھانے کے برتن، پہننے کے کپڑے اور وہ آلات جن سے وہ اپنی روزی کماتا ہو، کسی حالت میں کیا کہہ رہا بھی خرق نہیں کیے جا سکتے. کیا شاید جو ہے ٹائپنگ ایرر ہے لگتا. تو یعنی مطلب اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ کوئی آدمی قرضہ نہیں دے سکتا. قرضہ لے تو لیا لیکن اب اس کی پوزیشن یہ نہیں ہے کہ وہ جو ہے قرضہ لوٹا سکے. تو اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو اس کو معاف کر دو یا پھر جو کچھ وہ دے سکتا ہے اس کو لے کر جو ہے اس کو چھوڑ دو. یہ بات اس میں کہی جا رہی ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. یہ بات ہے جی. ہندی والے بھائی اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ اور یدی تمہارا رنی اسویدھا میں ہو تو اسے سویدھا تک اوسر دو، اور اگر کشما کر دو ارتھات دان کر دو تو یہ تمہارے لیے ادھک اچھا ہے یدی تم سمجھتے ہو. اچھا، آیت نمبر 281. وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جب کہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے. وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا. یعنی اب یہاں یہ باتیں کہہ کر یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ اس دن سے تم بچو، کیونکہ جو کہ ایک دن آنے والا ہے جسے ڈے آف ججمنٹ کہتے ہیں، جہاں پر اس دن کیا تم سب جو ہے اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اللہ کی طرف تم سب جو ہے لوٹائے جاؤ گے. تو ہر انسان یعنی ہر جاندار
یہ دیکھ اس کو اس کا بدلہ جو کچھ اس نے کمایا ہے اس کا مل جائے گا. اگر اس نے اچھا کمایا ہے تو اچھے کا بدلہ اچھا، اور کسی نے برا کمایا ہے، بری کمائی کی ہے تو بری کمائی کا بدلہ برا مل جائے گا. اب یہاں پر جاندار یعنی نفس کا لفظ آیا ہے، حالانکہ جاندار تو اور بے شمار ہیں، جانداروں کی بے شمار قسمیں ہیں، تو کیا ان کے ساتھ یعنی کوئی انصاف نہیں ہوگا؟ اب اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. یہاں صرف یہ کہا گیا ہے کہ ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، یعنی ہر جاندار. اب یہ عام طور پر اس کا نفس کا ترجمہ شخص کرتے ہیں، حالانکہ نفس کا ترجمہ شخص نہیں ہے بلکہ جاندار. ٹھیک ہے، تو ہندی میں کیا کہہ رہے ہیں بھائی؟ جی سر. تتھا اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی اور پھیرے جاؤ گے، پھر پرتیک پرانی کو اس کی کمائی کا بھرپور پرتیکار دیا جائے گا تتھا کسی پر اتیاچار نہ ہوگا. پرتیک پرانی لکھا انہوں نے، ہر جانور. پرانی، ہر جاندار سمجھو. اچھا، اب یہ آگے جو ہے آیت نمبر 282 آ رہی ہے. اچھا، یہ ہاں بہت بڑی آیت ہے، پورے قرآن کی سب سے طویل، سب سے لمبی، سب سے بڑی آیت ہے. یعنی یہ آیت سب سے بڑی صورت میں سب سے بڑی آیت ہے. تو اب ظاہر بات ہے آج ہم اس کو نہیں پڑھ سکتے، کل جو ہے اس پر ہم چرچا کریں گے، کیونکہ اس میں بہت سی ایسی باتیں ہیں جس پر ہم کو غور کرنا ہے. تو 1 گھنٹے کے اوپر ہو گیا عبدالحمید صاحب، اب ہم یہاں اینڈ کریں گے. ٹھیک ہے جی سر. یہ ہمارے ایکس مسلمہ نسیمہ جی کا 2 سوئس فرینک کا سپر چیٹ ہے. سچوالا جی، عبدالحمید جی، آداب اور پرنام جی، بہت دھنیہ واد، بہت شکریہ نسیم جی. تو اب ہم اینڈ کریں گے سر یہاں پر. جی جناب، بہت بہت شکریہ سبھی ہمارے دوستوں بھائیوں کا. یہاں ہم اینڈ کرتے ہیں. چلیں جی، بہت شکریہ. ٹھیک ہے خدا جی. حافظ.